अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 11 जून 2026। जब शाम के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। दो बड़े अहम मौज़ूआत, एक जो ईरान अमेरिका के बीच नई कार्रवाई शुरू हो चुकी है, उसके बाद मुज़ाकरात किसी डील के इम्कानात तकरीबन ख़त्म होते दिखाई दे रहे हैं, बिलखुसूस ईरान ये कह रहा है। और ट्रंप आज शाम जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, एक बार फिर उसने धमकी दे दी है कि आज रात दोबारा ईरान पर हमले होंगे। यही नहीं बल्कि कुछ जज़ायर पर कब्ज़ा करने की धमकी उसने दी है। जवाब में ईरान ने अब तक क्या किया, ये बड़ी खौफनाक और नई डेवलपमेंट है, क्योंकि ईरान ने ये कहा था पिछले 24 घंटे पहले, हमने अपने व्लॉग में अर्ज़ की थी कि ईरान ये कह रहा है कि अब अगर हम पे हमले हुए तो हमारे अहदाफ नए होंगे। ईरान ने ऐसा कर दिखाया है। एक सबूत मेरी स्क्रीन पर है, बाकी सबूत भी दिखाता हूँ। और दूसरी बात, ज़ाहिर बात है, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हालात अफसोसनाक हैं। वहाँ अब सरकार ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है, मुज़ाकरात कहते हैं नहीं करने, मुज़ाहिरीन क्या कह रहे हैं, और मकबूजा जम्मू कश्मीर से कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जो मेरे लिए बड़ी अफसोसनाक हैं। भारतीय वज़ीर जो है आबी वसाइल का, CR पाटिल, इसने बड़ी खौफनाक धमकी दी है। ये कहता है एक कतरा भी पाकिस्तान तक पानी का हम नहीं पहुँचने देंगे। ये दूसरा मौजू, लेकिन पहले ज़रा ताज़ा सूरत हाल जिससे पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। ये तो बहरीन को मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुवैत को दिखा रहा हूँ, और दीगर ममालिक को जहाँ ईरान ने नए अहदाफ, ईरान ने यह किया कि पहले पहल ईरान UAE, सऊदी अरब, कतर और दीगर जो इलाकों में मौजूद इनकी एयर बेसिस थी, नेवल बेसिस थी, उनको टारगेट किया करता था। ये पहला मौका है कि ईरान ने कुवैत में बिलखुसूस, बहरीन में बिलखुसूस, और उर्दन में जो तबाही फेरी और जदीद तरीन तैयारों को तबाह करने का दावा किया। इरना जो उनकी न्यूज़ एजेंसी सरकारी, और फिर दीगर अल जज़ीरा और इंटरनेशनल आउटलेट भी तस्दीक कर रहे हैं। और ईरान अब कह रहा है कि मुज़ाकरात बेमानी हो चुकी हैं। ट्रंप ताज़ा क्या कह रहा है, पहले मैं ज़रा आपको वो दिखा दूँ। ये ट्रंप ने आज शाम ये ट्वीट कर रखा है। वो कहता है कि US जो है ना, वो ईरान को हिट करेगा वेरी हार्ड। आज रात दोबारा हमले की इसने धमकी दी है, बाकायदा हमले की धमकी दी है। और वो कहता है कि आज रात वी विल हिट ईरान वेरी हार्ड एट सम पॉइंट इन दी नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर। बहुत जल्द वी विल बी टेकिंग खर्ग आइलैंड। खर्ग आइलैंड जो ईरान की तेल की एक्सपोर्ट है, उसमें सबसे अहम किरदार अदा करता है, जिसके ऊपर पहले भी इन्होंने हमला किया था। इंतहाई अहमियत का हामिल ये जजीरा ईरान के लिए। ट्रंप कह रहा है कि उसके ऊपर हमने कब्जा करना है। अब पहली बार उसने स्टेटमेंट दी है। एंड अदर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पॉइंट, बाकी भी जो अबू मूसा, कश्म और दीगर जज़ायर है, कश्म, उन पे भी कब्जा करूंगा। और गैस मार्केट पे के ऊपर भी, जिस तरह से वेनेजुएला पे मैंने किया, और पूरी जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है उसके ऊपर हम कब्जा करेंगे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ये उसने ताज़ा ऐलान किया। फिर इसने फॉक्स न्यूज़ के ऊपर एक ऐलान किया कुछ देर पहले, आज शाम ही के, लेकिन अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है। ईरान के ज़िम्मेदार इसकी अब मुकम्मल तरदीद कर रहे हैं। ये इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ विजुअल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं जो ईरान ने जो जवाब दिया, उसकी कहानी इसमें बयान होती है। मैंने आज अमरीकी चैनल्स, ट्रंप, क्लैश रिपोर्ट, बराक रेवर्ट, जिसको हम अक्सर रिपोर्ट करते हैं, उसकी बजाय आज इंतखाब किया है कि ईरानियन मीडिया, बिलखुसूस इरना, क्या बता रहा है। इरना ये कहता है कि हमने 18 मुख्तलिफ मकामात पर निशाना बनाया अमरीकी अफवाज को। 2 मुख्तलिफ ऑपरेशनल वेव्स थी। ये सुबह सवेरे, आज यानी जुमेरात की सुबह से लेकर शाम तक मैं मुखातिब हूँ, इस बीच में ईरान ने यह कार्रवाई की है। और मैं ये भी वाज़ेह करूँ कि ईरान के हुकाम ये कह रहे हैं कि हमारा जवाब ख़त्म नहीं हुआ। अमेरिका कह रहा है कि उसने हॉल्ट कर दी, दोबारा धमकी भी दी, लेकिन ईरान कह रहा है हमारा जवाब ख़त्म नहीं हुआ। क्या हुआ? कुवैत में अल सालिम एयर बेस है, अहमद अल जाबिर एयर बेस है, और शेख ईसा एयर बेस है बहरीन की। इन 3 जगहों पर जुमेरात को IRGC के एरोस्पेस फोर्स और नेवी ने ये हमले किए हैं 18 मुख्तलिफ मकामात पर। और बहरीन में जो US का 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर हमला किया। जो ईरानियन जिम्मेदार हैं वो कहते हैं जुमेरात की सुबह से ये हमलों का सिलसिला जारी है। जो अमेरिका ने हमले किए थे रात गए सुबह के वक्त, वो ईरान के बकौल उनकी मुख्तलिफ सर्विस यूनिट्स हैं, कोस्टल पोस्ट हैं पासरान इनकलाब की, वो पुलिस हेडक्वार्टर्स के बारे में कहा जा रहा है, और बंदर अब्बास एयरपोर्ट का एरिया है जहाँ पे अमेरिका ने हिट किया। सेंटकॉम ने डिटेल एग्जैक्टली जारी नहीं की। तेहरान में कुछ वाक़यात पेश आए, करज में, अबीक में, कज़वीन में, और मालाड में। इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे हमले हुए। ईरान के मुख्तलिफ शहर हैं जिनकी मैं तफसील आपको बताई है। और ईरान कह रहा है कि अमरीकी हमले जो हुए उसके बाद अब जंग बंदी, सीज़ फायर, ये बेमानी हो चुके हैं। वज़ारत ख़ारजा उनकी कह रही है आबने हुर्मुज़ पे ईरान ने एक बार फिर इसे मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान किया। अमेरिका कह रहा है ये खुला हुआ है।
ایران کہہ رہا اب ایک بھی ویسل چاہے وہ شپنگ کے لیے ہو، کمرشل کے لیے، آئل کے لیے، وہ یہاں سے نہیں گزر سکتی۔ یہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ ٹرمپ نے جو ایرانی قیادت سے رابطے کا دعویٰ کیا، ایران اسے آفیشلی سختی سے تردید کرا کہ کوئی رابطہ ہم اس کے ساتھ نہیں رکھے ہوئے اور ہم کنٹینیو رکھیں گے اپنے رسپانس کو ٹو یو ایس ایگریشن۔ حالانکہ امریکہ نے پہلے پہل اس حملے کو روکنے کا اعلان کیا تھا۔ اب جو ارنا نے ڈیٹیل دی ان حملوں کے حوالے سے، کچھ ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں جو میں آپ کو ساتھ نشر کر رہا تھا۔ ان ویژولز میں اگر آپ دیکھیں تو وہ مختلف ویوز ہیں میزائلز کے، اگر آپ دیکھیں غور سے یہ جا رہی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 12 بیلسٹک میزائل یوز کیے، ہٹ کیا امریکہ کے جو F-35 طیارے، F-15 F-16 وار پلینز جو کھڑے ہیں کہاں پہ؟ الازرق ایئر بیس۔ الازرق ایئر بیس اردن میں ہے۔ یہ پہلے موافق سلطی ایئر بیس کہلاتی تھی، اردن کی اپنی شاہی فورس کا بھی یہاں پہ ہیڈ کوارٹر ہے اور یہ بڑی سینٹرل بیس ہے امریکہ کے لیے۔ یہاں اس سے پہلے اس طرح سے ایران نے حملے نہیں کیے تھے، یہ انہوں نے پہلی بار کر کے دکھا دیا۔ اور وہاں پہ تھارڈ نظام بھی تھا جو ایئر ڈیفنس کا ہوتا ہے، ایرو نظام بھی تھا، اس سب کو ناکام بناتے ہوئے انہوں نے کامیابی سے ہٹ کیا۔ اب ایران کی جو تفصیلات ہیں اس کا ثبوت دو اور میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ 36 ایرانین ڈرونز ہیں جنہوں نے بحرین کے اوپر آج صبح حملہ کیا ہے۔ یہ بحرین کی فارن منسٹری جو ہے وہ اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ 36 ڈرون اٹیک ہوئے ایران کی جانب سے، یا ان کی خبر العربیہ انگلش نے پوسٹ کر رکھی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، کویت یہ بتا رہا ہے اس کی ڈیفنس منسٹری کہ 24 ڈرونز جو ہیں وہ سپاٹ ہوئے ہیں 48 گھنٹوں میں۔ وہ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کامیابی سے انہیں ناکارہ بنایا، لیکن ایسا نہیں ہوا، ایران نے ہٹ کیا ہے۔ اور یہ ہے وہ بحرین کی جو ایئر بیسز ہیں جن کا میں ذکر آپ کے سامنے کا نقشے میں نے آپ کو نکالا ہے تاکہ آپ کو نظر آ سکے۔ یہ السالم ایئر بیس، شیخ عیسیٰ ایئر بیس جس کو بالخصوص ٹارگٹ کیا ہے، یہ اگر آپ دیکھ سکیں، یہ گلف آف بحرین کے پاس پڑتا ہے، ایک طرف گلف آف بحرین آتا ہے، تو یہاں پہ انہوں نے ہٹ کیا ایران نے بالخصوص۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ارنا نے جو اپنی نیوز ایجنسی ہے اس کے اوپر یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے یو ایس F-35 F-15 F-16 فائٹر جیٹ جہاں پہ پوزیشن تھے ان کے اوپر ہم نے ٹارگٹ کیا اور ٹکا کے وہاں پہ حملہ کیا، 12 بیلسٹک میزائل ہم نے استعمال کیے، یہ ارنا کہہ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو میں یو ایس ایس کی جو ایئر بیسز ہیں مجموعی طور پر اس علاقے میں، ان کا ایک چھوٹا سا نقشہ آپ کو دے سکتا ہوں۔ یو اے میں واقع ہے، عمان میں واقع ہے، پھر جبوتی میں واقع ہیں، سعودی عرب میں واقع ہیں، کویت میں سب سے زیادہ ہیں، عراق میں واقع ہیں، سیریا میں واقع ہیں اور جارڈن۔ یہ جارڈن پہ ایران نے اس دفعہ حملہ کیا جو بالکل اسرائیل کے ساتھ پڑتا ہے۔ دو چیزیں میں آپ کو اور واضح کر دوں اس سے پہلے کہ آگے چلیں۔ TRT ورلڈ جو ترکش ادارہ ہے اس نے بتایا کہ اب تک امریکہ کو اس جنگ میں $3.97 بلین کا نقصان ہوا ہے ایئر کرافٹ کے نقصان کی صورت میں۔ اور ڈرون جو ہیں MQ-9 ریپر یہ کہتے ہیں 24 مارے گئے ہیں اب تک جو $32 ملین کے ہیں۔ KC-135 جو ایریل ریفیولنگ کے لیے ایئر کرافٹ یوز ہوتے ہیں وہ 8 مارے گئے ہیں جو ہوا میں رہتے ہوئے مختلف فائٹر جیٹس کو ایئر فیول کرتے ہیں۔ پھر MH-6 یہ ہیلی کاپٹر ہیں، یہ 4 مارے گئے ہیں 4.5 ملین کے۔ اور F-15E جو جدید طیارے ان کے ایگل، یہ 4 مارے گئے جو کہ 65 ملین کے ہیں، ان کو تباہ کر دیا گیا۔ پھر جو بلیک ہاک ہیلی کاپٹر ہوں یا اپاچی، وہ 3 اس میں ایران نے کامیابی سے گرائے ہیں۔ یہ ابھی تک کی ڈیٹیلز ہیں جو TRT ورلڈ نے انڈیپینڈنٹلی جاری کی ہیں۔ بارکیف ہیونگ سیڈ آل دیٹ، اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر جو ارنا نے دوسری خبر نشر کی، وہ بڑی خوفناک ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے 18 جگہوں پہ تو ہٹ کیا، لیکن اس کے بعد اب ہم مذاکراتی عمل کو بے معنی تصور کرتے ہیں۔ محسن رضائی صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ایران کی وزارت خارجہ ہے اس کا بیان بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ عملاً بے معنی ہو چکا ہے۔ پاکستان میں جو سفیر ہیں ایران کے، امیر مقدم رضا صاحب، ان کا بیان بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ الجزیرہ نے اس سلسلے میں خبر چھاپی ہوئی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کہانی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے آن ورڈ پاکستان کی کاوشیں اپنی جگہ، پاکستان اور قطر ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن گڑبڑ ہو چکی ہے۔ یہی اسرائیل چاہتا تھا۔ پہلے انہوں نے لیبنان پہ حملے کیے تاکہ ایران انسٹیگیٹ ہو، ایران نے جواب دیا، اس کے بعد اب امریکہ حرکت میں آیا۔ UAE کے حوالے سے خبر میں نے آپ کو دینی ہے، بڑی خوفناک۔ UAE نے، میں نے پچھلے دنوں بھی اپنے ویلاگ میں ڈیٹا دیا تھا کہ سب سے زیادہ پاکستانی کو بے دخل UAE نے کیا۔ اب تازہ جو خبر ہے وہ قومی اسمبلی نے خود اس کی تصدیق کی کہ سوشل میڈیا قوانین کی خلاف ورزی پر 3500 پاکستانیوں کو بے دخل کیا گیا ہے۔
امریکہ ایران جنگ کے دوران وہاں پہ مختلف جو پاکستانی کسی نے اگر تصویر بنائی، ویڈیو بنائی، پوسٹ کی تو کہا قوانین کی خلاف ورزی ہے، ان کو بے دخل کر دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں ہیں۔ سادہ سی بات ہے جو آپ کو پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے، اس کے اوپر میں نے تبصرہ مزید کیا کرنا ہے۔ بہرکیف یہ ہے صورتحال یہاں ایران کی اور امریکہ کی، جو بہت ہی تشویشناک ہے۔ میں دو چیزیں آپ کی خدمت میں اور پیش کرتا ہوں۔ یہ صاحب جو ہیں یہ کٹ پتلی وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں جموں کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر میں۔ یہ بھارتی نیوز ایجنسی ہے ANI جس نے خبر جاری کی ہے، اور یہ فاروق عبداللہ ہیں نیشنل کانفرنس کے صدر۔ یہ کل میروائز عمر فاروق نے پاکستان میں جو صورتحال احتجاج کی آزاد جموں کشمیر کی، اس کے اوپر فریقین کو کہا صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ بڑی نپی تلی اسٹیٹمنٹ تھی، قابل احترام اسٹیٹمنٹ تھی، لیکن یہ چونکہ کٹ پتلی صاحب ہیں، انہوں نے ایک نیا شوشہ کھڑا کر دیا جو میرے لیے بڑا افسردگی کا عالم ہے۔ یہ کہتے ہیں جی جو کچھ بھی ہو رہا ہے UN کے مشن کو چاہیے کہ جا کے صورتحال کا جائزہ لے، حالانکہ یہ اسی UN کے مشن کو بھارت وہاں پہ ایکسیس تک نہیں دیتا۔ یہاں ہمارے ہاں تو آفیسز موجود ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورت آئے اور نہ اس کی نوبت آئے، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں، میں نے آج جو کالم لکھا تھا اردو نیوز پہ یہی عرض کرنے کی کوشش کی تھی، چاہے وہ ہمارے حکومتی فیصلہ ساز ہوں، مظاہرین ہوں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہو، آزاد کشمیر کی حکومت ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، کہ بھائی صاحب غور کریں، اس صورتحال میں ان گنت گدھ یہ امڑ آئے ہیں ہمیں نوچنے کے لیے، تو ہم موقع کیوں دے رہے ہیں ان گدوں کو کہ آ کے ہمیں نوچیں؟ اس کی ضرورت نہیں پیش آنی چاہیے۔ اسی سلسلے میں جڑی جو خطرناک خبر، وہ بھارت کا ایک آبی وسائل کا وزیر ہے CR پاٹل۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے گزشتہ برس جو سندھ طاس معاہدہ معطل کیا تھا تو ایک قطرہ بھی پاکستان کو پانی نہیں دیں گے، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو یقینی بنائیں گے۔ ہماری حکومت کا یہ فیصلہ ہے۔ جو وزیر داخلہ ہیں بھارت کے امت شاہ، اس نے ذکر کیا کہ وہ ذاتی طور پر اس معاملے کی نگرانی کر رہے ہیں، یعنی امت شاہ ہو یا راجناتھ سنگھ ہو، نریندر مودی ہو، یہ تینوں ان کا بہت ہی زیادہ ہولڈ ہے حکومت پہ BJP کے اوپر، تو اگر امت شاہ اس معاملے کو ذاتی طور پر دیکھ رہا ہے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈین پالیسی کیا ہوگی۔ اب نوئنگلی پاکستان کی انٹرنل سچویشن کیا ہے، یہ لوگ اس سلسلے میں مزید گند کر کے مزید پریشرائز کریں گے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک قطرہ پانی نہیں پاکستان کو جانے دیں گے۔ بہرحال اب میں ذرا اگر بات کر لوں کشمیر کی صورتحال کی، تو اس میں جھڑپیں اور شہادتیں چاہے سویلینز کی ہوں، فورسز کی ہوں، اور راولہ کوٹ کے قریب لانگ مارچ بھی جاری ہے، ہزاروں افراد اس میں شریک ہیں۔ ضلع پونچھ کے کمشنر سردار وحید خان کو میں پڑھ رہا ہوں BBC کو، انہوں نے بتایا کہ یہ راولہ کوٹ سے مظفر آباد کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک رکے ہوئے ہیں، فورسز نے روک رکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر نذیر بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ باغ، میرپور، راولہ کوٹ اور کوٹلی میں جو معمولات زندگی ہیں اور ٹریفک کے نہ ہونے کے برابر ہے، BBC سے رپورٹ کر رہا ہے۔ اس بات کی سنگینی کا ادراک اس سے ہونا چاہیے۔ پھر ہوا کیا ہے کہ مجھے تو فیصل ممتاز راٹھور صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن کل رات عطا تاڑر صاحب نے کہا کہ نہیں، جتھے سے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ رانا سندھالوہ صاحب نے کچھ اسٹیٹمنٹ دی، آج بیرسٹر عقیل کا بیان بھی ہے، اور اب باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو سابقہ نوٹیفیکیشنز ہیں جس میں تمام درج شدہ FIRs ہیں وہ دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ محکمہ قانون، انصاف، پارلیمانی امور و انسانی حقوق کی جانب سے جاری اعلامیہ ہے۔ صدر آزاد جموں کشمیر نے مختلف فوجداری عدالتوں میں زیر سماعت مقدمات سے متعلق 4 سابقہ نوٹیفیکیشن واپس لینے کی منظوری دی ہے، اور تنظیم کے ساتھ نہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور نہ آئندہ کسی قسم کی بات چیت کی جائے گی۔ FIRs بحال کر دی گئی ہیں۔ سابقہ جتنی رعایتیں تھیں واپس لے لی گئی ہیں، کوئی 177 FIR ہیں وہ واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ سڑکوں پر آ کر احتجاج، دباؤ اور انتشار پیدا کرنا معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ یہ صورتحال ہے، میرے لیے تو یہ افسوسناک ہے، براہ راست متاثرین میں سے شمار ہوتا ہے۔ یہ تو بحث ہی ختم ہو گئی نا کہ بنیادی مطالبہ تھا کیا، کس بات پہ ڈیڈ لاک تھا، اس کا حل کیا تھا، مہاجرین کی نشستیں کم ہونی چاہیے تھیں، ریفرینڈم ہونا چاہیے تھا، ختم ہونی چاہیے تھی، یہ تو بحث ہی ختم کر دی گئی نا۔ اور بحث اب یہ ہے کہ دنیا اس کے اوپر کیا کہہ رہی ہے، بحث اب یہ ہے کہ گدھ آن پہنچے ہیں ہمیں نوچنے کے لیے، بحث یہ ہے کہ پابندی مسلسل ہے، بحث یہ ہے کہ مل بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں، بحث یہ ہے کہ اب تازہ ترین حالات کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، تجزیے ہو رہے ہیں،
اور نوٹیفیکیشنز واپس لیے جا رہے ہیں، ایف آئی آرز بحال کی جا رہی ہیں. کل میر وائز عمر فاروق تھے، آج یہ کٹ پتلی فاروق عبداللہ تھا. سہیل آفریدی صاحب کا ٹویٹ بھی میں نے دیکھا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. شبیر ڈار صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک ایسا نقطہ اٹھایا ہے جس کو پڑھنے کے بعد، اس کے ثبوت دیکھنے کے بعد مجھے دلی طور پر بہت افسوس ہوا ہے کہ یہ جو حلف لیتا ہے کوئی ایم ایل اے آزاد جموں کشمیر میں، تو پاکستان کشمیر اس سے وفاداری، اس حلف میں رد و بدل کی مانگ کی گئی تھی. انہوں نے ثبوت لگا رکھے ہیں، کسی کو شک ہو تو وہ جا کے ان کی ٹویٹر کی ٹائم لائن پہ اس معاملے کو پڑھ سکتا ہے. تو جہاں میں ایک عام شہری اور کشمیری ہونے کے ناطے ہاتھ جوڑ کے ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں، وہاں ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے بھی ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ یہ کس کی خدمت آپ کر رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.